गाइस आप ही बताएं ये कैसी सी जंग है। अब्बास इब्ने अली हजरत अली के बेटे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मी वजह इकबाल। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो गाइस आज का ब्लॉग मैं किसी फिरके के लिए नहीं बल्कि इंसानियत और हक के लिए बना रही हूँ। और जो करबला है वो शिया या सुन्नी का नहीं है, ये इस्लाम का वाकया है, सबका वाकया है। तो उसको जानना, इसको समझना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप सुन्नी है या शिया। जो करबला का पैगाम है वो सबके लिए है और वो 3 चीजों पर है: सबर, हक और इंसाफ। हमें इस पर डटे रहना है। तो मैं चलती हूँ, आपको मैं हिस्ट्री बताती हूँ। चलिए मेरे साथ चलते हैं। आज के व्लॉग में आपको कुछ फन नहीं मिलेगा क्योंकि आपको पता है कि आज का जो व्लॉग है वो मुहर्रम में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। लिटरली मेरा बिल्कुल दिल नहीं गया था कि मैं मुहर्रम में जो है व्लॉग का रिकॉर्ड करूँ। मैं चाह रही थी कि मैं मुहर्रम में स्किप कर दूँ, लेकिन मेरा दिल इतना ज्यादा परेशान था, इतना ज्यादा उदास है क्योंकि मुहर्रम में वाकया ही ऐसा हुआ। मुहर्रम में ऐसा वाकया हुआ है कि हमारे जो आका है, ये जो दुनिया है जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनी है, ठीक है। उनकी आल के साथ जो जो जुल्म हुए वो हम कोई भी नहीं भूल सकता। हम उम्मत मुसलमा है। हम उम्मत मुसलमा होकर वो दुख नहीं भूल सकती। मैं कहती हूँ कि शिया हो या सुन्नी हो, हर आंख रोती है जब इमाम हुसैन का नाम आता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम आता है। तो ये कोई दिखावे की बात नहीं है क्योंकि गम इतना बड़ा गम है कि हम मतलब उसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। ये गम इतना बड़ा है। तो गाइस आज का जो व्लॉग है, मैंने स्टार्ट किया है, इसलिए स्टार्ट किया है कि मैं आपके साथ कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूं। हम मुहर्रम के बारे में कुछ बात करेंगे। मेरे व्लॉग को जल्दी से लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मैं आपके लिए न्यू जो है वो व्लॉग लाती रहूं। तो गाइस वाकई करबला हमें ये सिखाता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें ये सिखाते हैं कि अगर हक के लिए खड़ा होना पड़े तो दुनिया का सुकून छोड़ देना, लेकिन हक के साथ खड़े रहना, डटे रहना। इस्लाम की तारीख में कुछ लम्हे ऐसे हैं जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि रूहानियत, सच्चाई और कुर्बानी का पैगाम देते हैं। सो गाइस आज हम बात करते हैं जहां से जुल्म की इंतहा हुई, जहां 27 जिलहज से 2 मुहर्रम तक के उन दिनों की जब हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर, उनके शहजादे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीना छोड़ना पड़ा, अपने नाना का शहर छोड़ना पड़ा, यजीद से बैत करने से इनकार कर दी। यहाँ से शुरू होता है करबला का सफर। यजीद ने खिलाफत हासिल की तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत का मुतालबा किया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो जवाब था वो बिल्कुल साफ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, यजीद की बैत नहीं कर सकता, मैं उस फासिक की बैत नहीं कर सकता। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैत से इनकार किया तो उन्हें पता था कि वो फासिक, वो जालिम हाकिम, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को नापाक कर देगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ने का फैसला किया और उस रात असद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले तन्हा मस्जिद नबवी में गए और वहां जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ने मुझे बैत के लिए मजबूर किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जुल्म के हाथों बैत नहीं कर सकता, मैं अपने दीन को बचाने के लिए निकल रहा हूँ। और वहां से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुखसत लिया और मदीना को छोड़ दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घर के अफराद के साथ 27-28 जिलहज को मदीना से मक्का रवाना हुए। गाइस आप ही बताएं ये कैसी जंग है? 6 माह का बच्चा जिसमें 18 साल का नौजवान। गाइस ये कैसी जंग है जिसमें औरतें शामिल हैं? ये कैसी जंग है? अब्बास इब्ने अली हजरत अली के बेटे अलैहिस्सलाम इसमें शामिल थे। इस जुल्म की जंग में सैयदा ज़ैनब के छोटे छोटे बेटे और मोहम्मद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भांजे शामिल थे। इस जुल्म में सैयदा उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा रुबाब इमाम हुसैन की बीवी, इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हुसैन की छोटी सी बेटी दो बीबी सकीना,
اس حق کی جنگ میں حضرت حسن کے بیٹے حضرت قاسم علیہ السلام شامل تھے۔ اہل البیت اور اہل البیت کے وفادار 72 شہداء کرام امام حسین کے ساتھ حق کی جنگ میں شامل تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے گھر کے افراد کے ساتھ 27-28 ذی الحج کو مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ حج کے ذریعے لوگوں کو حق کا پیغام دیا جائے، لیکن جو یزید کے قاتل تھے وہ مکہ تک پہنچ گئے، وہ حج کے میدان کو قتل کا میدان بنانا چاہتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا تاکہ بیت اللہ کا حرمت پامال نہ ہو۔ اسی درمیان کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو 18,000 خط لکھے اور ہر خط میں ایک ہی التجا۔ انہوں نے کہا، اے حسین علیہ السلام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں ایک سچا رہنما چاہیے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ سچا رہنما اس دنیا میں ہی نہیں آ سکتا۔ تو گائز، امام حسین علیہ السلام نے اپنے وفادار ساتھی، اپنے کزن حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ سچائی کا پتہ لگ سکے۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا بہت اچھا استقبال کیا اور بہت زیادہ لوگ خوش ہوئے لیکن جو کوفہ کے لوگ تھے انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو یقین دلایا، اعتماد دلایا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کی بیعت کریں گے، ہم اس فاسق، اس ظالم جابر، ہم اس حکمران یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہم امام حسین علیہ السلام کی بیعت کریں گے۔ لیکن جب یزید کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ سے کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ عبید اللہ بن زیاد کو حکم دیا کہ مسلم بن عقیل جہاں ملے اسے مار ڈالے۔ جو ابن زیاد تھا اس نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور دھمکیاں دی، تو وہ جو لوگ کوفہ کے لوگ تھے وہ مسلم بن عقیل سے پیچھے ہٹ گئے اور ان سے بیعت لینے سے انکار کر دی۔ آخر ایک سچے وفادار ساتھی کو شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کی خبر جب امام حسین علیہ السلام کو ملی تو وہ سفر میں تھے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ وہ ایک سفر میں تھے، اور امام حسین علیہ السلام بالکل ہی تنہا تھے۔ امام حسین علیہ السلام حق کے لیے لڑ رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آج پوری دنیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی آج جو بھی غم کو یاد کرتا ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی آنکھ میں آنسو نہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، یا جو بھی ہو، اس کی آنکھ میں آنسو لازمی ہوگا۔ ایک عام انسان اگر اتنا درد بھری کہانی سٹوری، اتنا درد بڑا واقعہ سنتا ہے، اتنا درد بڑا غم سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ ہر آنکھ نم ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جو امام حسین علیہ السلام کا کارواں تھا وہ مدینہ سے مکہ سے عراق کی طرف جا رہا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، انہیں پتا تھا کہ کوفہ والوں نے ان کو دھوکہ دے دیا ہے، لیکن وہ حق پر ڈٹے رہے۔ کا جو کارواں تھا وہ سفر پر برقرار رہا۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا جو قافلہ تھا، کارواں تھا، وہ فرت زمین، ایک سنسان اور پیاسی زمین تک پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام نے زمین دیکھی اور سوال کیا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ اسے غزانیہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نیناوا کہتے ہیں، تو کسی نے کہا شرات کے پیاس کی جگہ ہے، لیکن ایک بزرگ نے کہا امام اس کا نام کرب و بلا بھی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا، مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر اس زمین کو دیکھ کر رونے لگے۔ امام نے فرمایا، یہی ہے وہ جگہ جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا اور ہماری لاشوں کو پانی تک نہیں دیا جائے گا۔ تو جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا نام سنا تو انہوں نے اپنے قافلے کو کہا کہ یہی ہمارا قافلہ رکے گا، یہی ہمارا خون بہے گا، ہمیں یہی رکنا ہے، یہی کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا۔ یہ جو زمین تھی یہ بنی اسد نام کے قبیلے کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے یہ جو زمین ہے یہ خریدتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان سے زمین خریدی اور ان سے کہا کہ میں یہ تم سے ابھی زمین خرید رہا ہوں، لیکن کچھ دن بعد، کچھ وقت ایسا آئے گا، کوئی ٹائم ایسا آئے گا، ابھی میں تم سے زمین خرید رہا ہوں، اس کے بعد ہماری اس زمین پر لاشیں ہوں گی، تمہیں ان لاشوں کو دفنانا ہوگا۔ ان کو جو وہاں کے لوگ تھے، وہ جو زمین کی جنہوں نے زمین کو
فروخت کرنا تھا، انہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کو کہا کہ مولا ہم کوئی زمین کا معاوضہ نہیں لیتے، ہم کوئی اس کے پیسے نہیں لیتے. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل البیت کسی پر بوجھ نہیں بنتے، یہ تمہارا معاوضہ ہے، اس کو رکھو اور ہمیں زمین فروخت کر دو. جو قبیلہ تھا وہ راضی ہو گیا. قبیلے نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم راضی ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے فرات سے کچھ دور اپنا جو کاروا تھا، ان کا جو پڑاؤ تھا وہ قائم کیا، لیکن ان کو اس جگہ زیادہ پسند نہیں آئی کیونکہ اس کے قریب جو تھا وہ دریا تھوڑا اس سے دور تھا. وہاں وہ زمین پیاسی تھی، وہ زمین خشک تھی، وہ جو جگہ تھی وہ خشک تھی، اور جو دریا تھا کافی دور تھا. لیکن کچھ دن بعد ہی عمر بن سعد یزیدی لشکر کے ساتھ وہاں آیا اور جو فرات تھا اس کا رستہ روک دیا اور امام کو پانی سے روکا گیا. گائز جو فرات ہے، فرات ایک دریا ہے جو عراق میں واقع ہے. وہاں کے پانی کو ان ظالموں نے روکا، ان ظالموں نے روکا، اور آج دیکھو وہاں کا پانی کتنے لوگ پیتے ہیں. انسانیت کی سب سے بڑی نعمت پانی نبی کے گھرانے سے چھین لی گئی. امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں کوئی جنگ نہیں چاہتا، میں کسی دوسری طرف چلا جاتا ہوں. عمر بن سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یزید کے بیعت لے لو اور تم نے جہاں جانا ہے تم چلے جاؤ. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ذلت کے ساتھ زندگی حسین کو منظور نہیں. بی بی زینب علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھا، ایک اداسی تھی، ایک غم تھا، لیکن ان کے چہرے پر ایک سکون تھا. بی بی زینب نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھائی کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر سب ختم ہو جائے گا؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے سر جھکا کر کہا. امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور کہنے لگے کہ نہیں زینب، یہاں سے سب کچھ ختم نہیں ہوگا، یہاں سے سب کچھ شروع ہوگا، یہاں سے حق کا پرچم لہرایا جائے گا. تو محرم کو جب خیمے لگائے گئے تو بچوں میں خوشی کی لہر تھی. کچھ دیر کے لیے بچوں میں خوشی کی لہر تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھے. تو 6 مہینے کا علی اصغر، وہ 18 سال کا علی اکبر. تو ان بچوں کو دیکھ کر بی بی زینب علیہ السلام امام حسین سے بات کر رہی تھی کہ ان کی مسکراہٹ دیکھیں. تو حضرت کہ ان کی مسکراہٹ کچھ دیر کی ہے، پر امام حسین علیہ السلام صرف اپنے بہن کی باتیں سن رہے تھے. ان معصوم بچوں کو ہنستا مسکراتا ہوا دیکھ رہے تھے کچھ پل کے لیے ہی. اس رات خیمے لگائے گئے، سب اپنے خیموں میں تھے، بچے اپنے خیموں میں تھے، حضرت عباس علیہ السلام اپنے خیمے میں تھے، جو اہل البیت تھے وہ اپنے خیموں میں تھے، اور جو اصحاب تھے وہ اپنے خیموں میں تھے. اور لیکن امام حسین علیہ السلام سجدے میں تھے، تنہا سجدے میں، اور اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کر رہے تھے. اے کربلا کی مٹی، میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں، جب میرا لہو تجھے بھگو دے گا تو گواہ رہنا کہ میں حق پر تھا. پھر حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے اہل البیت اور اپنے اصحاب کو بلایا اور فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. نے فرمایا کہ لشکر بہت بڑا ہے، میرا مقام ان لوگوں کے لیے نہیں جو صرف جیت کے لیے ساتھ ہے. یہ جنگ حق اور باطل کے لیے ہے، یہ جنگ حق اور باطل کی ہے. آپ نے جتنے بھی دیے تھے وہ بجھا دیے اور کہا کہ رات کی تاریخ میں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو کہ امام کو ہم نے اکیلا چھوڑ دیا. جس نے جانا ہے چلا جائے. تو گائز میرے اندر اب ہمت نہیں ہے، مجھ سے اور نہیں بولا جا رہا اور نہیں پڑھا جا رہا ہے. آج کے ولاگ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو میرا آج کی تھوڑی سی محنت کیا، اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میرا جو ولاگ ہے وہ کیسا لگا ہے. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہر محرم کو جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ آپ ہی میری آڈینس ہیں. مجھے خوشی ملتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کرنے میں، آپ لوگوں کو انفارمیشن دینے میں، آپ لوگوں سے انفارمیشن لینے میں، کیونکہ آپ ہی وجہاز فیملی کا حصہ ہیں، آپ میری فیملی ہیں. مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے 3000 سبسکرائبر دے دیے ہیں، آپ میری فیملی کا حصہ بن گئے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ اپنی فیملی کو اور انکریز کریں گے. مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ میرا ولاگ آپ کو کیسا لگا ہے. اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا تو میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں. اور لیکن ایک بات گائز، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس ولاگ میں نے کسی کی دل آزاری نہیں کی ہے. میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کی دل آزاری کروں، کیونکہ یہ جو ظلم ہے نا، یہ ظلم یہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، یہ ایک ذاتی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہمارے امام، یہ ہمارے
امام، میں امام پہ بات کرتی ہوں کہ لوگوں نے مجھے کہنا کہ میں نے امام ورڈ یوز کیا تھا. گائز ہم لوگ جب وہ مسجد کا امام ہوتا ہے، مسجد کے جو قاری صاحب ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی امام بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد ہیں، تو یہ ہمارے لیے ہمارے امام ہیں. ہم نے ان سے سیکھا ہے، انہوں نے دین بچایا ہے، انہوں نے نماز کو بچایا ہے، تو یہ ہمارے لیے امام، ان سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی امام ہو ہی نہیں سکتے. تو میرا کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.